अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन कराम, पिछले 50 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती आ रही है और हम पिछले 50 सालों से ये भी सुनते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, आज भी इन दोनों की मुश्तरका हुकूमत है। दोनों की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को इस वक्त बदतरीन माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ माशी मसाइल ही नहीं, पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को माशत के लिहाज से भी बहुत से चैलेंजेस से नमर्द आजमा होना पड़ रहा है। इसके बाद नाज़रीन कराम, हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर सस्ता आटा स्कीम को ख़त्म करके मुफ्त आटा स्कीम चलाई गई है। मुफ्त आटा स्कीम किस कदर कारगर हुई है और सस्ता आटा स्कीम किस कदर मौसर थी, ये तो बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ अदाद व शुमार रख देता हूँ। जब से ये मुफ्त आटा स्कीम हुई है नाज़रीन कराम, 60% लोग जो है वो खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। 70% आटा जो है वो वापस फ्लोर मिल्स के पास चला जाता है और वो उसको स्टॉक करके रख लेती हैं। हफ्ते से जायद का अरसा इसको हो चुका है चले हुए और अब तक 7 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं सरकारी तौर के ऊपर। आज के दिन की अगर मैं बात करूं नाज़रीन कराम, साहिवाल के अंदर भी 2 अमवात हो चुकी हैं। 2 औरतें आटा लेते हुए अपनी जान की बाजी हार चुकी हैं। आपने ये सुना होगा बहुत पहले कि रोटी बंदा खा जाती है, लेकिन आज आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, लोग एक वक्त की रोटी के लिए दर बदर फिर रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो आटा खरीद कर अपने बच्चों को रोटी खिला सकें। 40 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है इस वक्त साहिवाल के अंदर, और ये किस लिए हुआ है ये सारा वाक़या? क्योंकि भगदड़ मच गई है। लोगों को आटा नहीं दिया जा रहा था। जिस तरह मैंने आपको बताया, 60% लोग खाली हाथ घरों को लौट रहे थे। लोगों ने तो हमला करना है। यहाँ पर उनको 758 रुपये का एक 10 किलो का पैकेट आटे का मिल रहा था। आज उनको वही आटा नाज़रीन कराम 1158 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि पिछली हुकूमत में 55 रुपये किलो आटा उनको मिल रहा था, दस्तयाब था हुकूमत के पास। जनरल बाजवा साहब का ये ख्याल था कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए ख़तरा है, तो उन्होंने हुकूमत गिरा कर नई हुकूमत बना दी। नई हुकूमत में नाज़रीन कराम आज वही आटा पाकिस्तानियों को 120 से 150 रुपये किलो लेने के ऊपर मजबूर कर दिया गया। ये होती है एक बंदे की ख्वाहिश के मुताबिक। अगर आप मुल्क चलाएंगे तो यही नुकसान होगा। मुल्क की आबादी तो नीचे जाएगी जाएगी, लोग मरेंगे अलहदा, आने वाली नस्ल दबाव में आएगी वो अलहदा। मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा, माशी तौर पे भी मुल्क को नुकसान होगा, दिफाई लिहाज से भी मुल्क को नुकसान होगा। तो यकीनन 75 साल में हमने नहीं सीखा और आने वाले वक्तों में भी हम नहीं सीखेंगे कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या एक ताकतवर शख्स के एमा के ऊपर चलाना है। बात कर लेते हैं जी, सस्ता आटा स्कीम किस कदर मौसर थी। सस्ता आटा स्कीम नाज़रीन कराम इस कदर मौसर थी कि जो बंदा जाता था लेने, इसको 758 रुपीज़ का 10 किलो का आटे का थैला मिल जाता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, लोग मुफ्त आटा खाएंगे, मैं दूंगा मुफ्त आटा, मैं 100 अरब रुपए की सब्सिडी दूंगा लोगों को। उन्होंने जी पंजाब और KPK के अंदर स्कीम लॉन्च कर दी। क्यों लॉन्च कर दी? क्योंकि पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये वफाकी हुकूमत को भी पता था। इनके पास और तो कोई कार्ड नहीं था। इन्होंने कहा जी चले 100 अरब रुपए का मुफ्त आटा स्कीम खोल देते हैं। कोई स्कीम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया, डायरेक्ट मुफ्त आटा स्कीम का ऐलान कर दिया जी। आप मुफ्त आटा लेकर जाएं। अरबों रुपए की इश्तिहारात लगा दिए गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। आज भी वो इश्तिहारात चल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी पहली दफ़ा तारीख में देखा कि निगरान वज़ीर आला हुसैन नकवी साहब अपनी कैंपेन चला रहे हैं और इश्तिहारात चला रहे हैं जी, मुफ्त आटा स्कीम मैंने शुरू कर दिया माह रमज़ान के महीने के अंदर। नाज़रीन कराम, ये किस कदर नुकसान है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 60% लोग जो हैं वो खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। वो ये 60% लोग जो हैं वो नाज़रीन कराम उनको 1158 रुपये 10 किलो आटे का थैला लेने के ऊपर मजबूर कर दिया शहबाज शरीफ ने। यानी कि अगर आप ये नाज़रीन कराम देख लें, मुफ्त चीज़ें जो बांटनी होती हैं वो NGOs का काम होता है, हुकूमतों का काम नहीं होता। अब आप कहेंगे कि मैं तनकीद कर रहा हूँ कि हुकूमत ने ये गलत पॉलिसी बनाई है कि गरीब के इसके अंदर भला हो रहा है। नाज़रीन कराम, गरीब का भला नहीं हो रहा, यहाँ पे गरीब को ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। आप देखें, 1 महीने का रिलीफ दिया गया, इसके बाद सारे जो आज मुफ्त आटा ले रहे हैं, आज के 1 महीने बाद वो सारे के सारे लाइनों के अंदर लग के 1500 रुपये 10 किलो का आटा ले रहे होंगे।
کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ یہاں پر اور وہ حالات بھی مشکل ترین ہوں گے. صرف آٹا مہنگا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. ناظرین کرام، جو لوگ 60% لوگ جو گھروں کو جا رہے ہیں وہ بھی تو مہنگا ترین آٹا لینے کے اوپر مجبور ہیں. تو ناظرین کرام، حکومت وقت کا کام این جی اوز کا کام نہیں ہوتا. این جی اوز چلاتی ہے مفت اسکیمیں، حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ پالیسی بناتی ہے، اس قدر پلاننگ کے تحت کچھ کام کرتی ہے کہ لوگوں کو بھلا بھی ہو اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. آج کس طرح سے لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، عورتوں خواتین کے اوپر، مراکز کے اوپر، جو جہاں پر مفت آٹا ملتا ہے وہاں پر ان کو مارا جا رہا ہے پولیس افسروں کی طرف سے، پولیس والوں کی طرف سے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی مرد حضرات کی طرف سے. بہت ہی حیران کن صورتحال ہے اور بہت پریشان کر دینے والی صورتحال ہے. دوسری طرف ہم آتے ہیں، اظہر مشوانی صاحب کو اغوا کر لیا گیا تھا، جو کہ آج سے 4 دن پہلے ابھی تک لاپتہ ہے. ابھی تک اظہر مشوانی صاحب لاپتہ اور وہ محب وطن پاکستانی ہے. ناظرین کرام، آج ایک فیک خبر چلائی گئی کہ اظہر مشوانی صاحب ایف آئی اے کی تحویل میں ہے، ایف آئی اے ان کو لے کر اسلام آباد چلی گئی ہے، لیکن وہ بھی خبر غلط تھی اور پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے اغوا کی. آج عدالت کے اندر یہ بیان دیا کہ ہمارے پاس اظہر مشوانی صاحب نہیں ہے، ان کی آخری لوکیشن جو راولپنڈی کے اندر تھی. دیکھیں ناظرین کرام، حالات کیا ہیں کہ ایک ملک کا جو محب وطن شہری ہے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور 4 دن سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ایجنسی اس کے اوپر کام ہی نہیں کر رہی. اس کی جو فیملی ہے وہ اس قدر شدید ذہنی دباؤ کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. ناظرین کرام، ریسنٹلی اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ شدید ذہنی دباؤ کے اندر ہے. اس کے والدین، بوڑھے والدین جو ہیں وہ کیوں آس لگا کر بیٹھے ہوئے کہ ہمارا بچہ جو ہے مڈل کلاس سے اٹھ کر وہ ترقی کی طرف گامزن ہوا ہے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرے گا. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ان کے محنتی بچے کو اغوا کر لیا جائے گا، اور پاکستان کی اسٹیٹ کی جو ایجنسیز جو کہ اس پاکستان کے ہر شہری کی تحفظ کی ضامن ہے، اس کے اوپر کوئی رپورٹ بھی پیش نہیں کر سکتی اور کوئی بات بھی نہیں کر سکتی. اظہر مشوانی صاحب کو 4 اپریل کو عدالت نے کہا کہ پیش کریں. 4 دن پہلے گزر چکے ہیں، یہ 4 اپریل تک کا ٹائم دے دیا ہے جج صاحب نے. جج صاحب کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. دوسری طرف کراچی کے اندر بھی یہ مسنگ پرسن کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. 3 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا جو ایک سوشل میڈیا کی ٹیم کا ہیڈ جو ہے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے. عدالتوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کس قدر آپ، کل میں خبر دیکھ رہا تھا کہ 12، 13 اور 14 سال کے بچوں کا جو ہے ان کو جو جوڈیشل ریمانڈ کے جو ایم پی او کے تحت ان کو جو ہے 2 مہینے کے اندر 2 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا. جج صاحب یہ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں؟ آج پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک گزٹ بھی نکالنے جا رہی ہے اور پورا انہوں نے ایک ڈوزیر تیار کیا، 200 صفحات کی ایک کتاب تیار کی ہے جو کہ وہ آج پبلش کرنے جا رہے ہیں. کرام 10 اپریل سے لے کر 30 مارچ 2023 تک کی وہ ساری اس کے اندر ڈیٹیل ہے. ارشد شریف کا قتل، عمران خان صاحب کے اوپر حملہ، سوشل میڈیا کے کارکنان کو اٹھانا، شہباز گل، اعظم سواتی اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کارکنان کے اوپر برہنہ کر کے تشدد، ضلع شاہ کا قتل جو کہ کسی صورت بلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ایکشن لیا تھا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا. کل جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کے اوپر کل بھی سماعت ہوئی ہے، آج بھی سماعت ہوئی ہے. تو آج والی سماعت کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا صورتحال رہی ہے. جج صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ سن کر یہ لگ رہا ہے کہ بیسیکلی جج صاحب جو ہے الیکشن کمیشن کو آرڈر دینے لگے ہیں کہ آپ 30 اپریل کو جو الیکشن کروائیں، اور وفاقی حکومت کے جو سیکرٹری خزانہ ہے ان کو بھی آرڈر دینے لگے ہیں کہ آپ بھی جلد از جلد 20 ارب روپیہ جمع کروائیں، اور پاکستان کی جو افواج ہیں جو کہ اس ملک کی آئین کے تحت چلتی ہیں ان کو بھی یہ آرڈر دینے لگے ہیں آرمی چیف صاحب کو کہ آپ بھی اپنی سیکیورٹیز، یعنی کہ سیکرٹری جو داخلہ ہیں، سیکرٹری داخلہ جو ہیں ان کو یہ آرڈر دینے لگی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ آپ بھی سیکیورٹی مہیا کریں. آنے والے وقت کے اندر کیا فیصلہ آتا ہے وہ تو کوئی اور بات ہوگی، لیکن ابھی تک کے ریمارکس کے مطابق میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہی فیصلہ آنے کی توقع ہے. اس کے اندر جو یہ ریمارک دیے گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قانون الیکشن کمیشن کو انتخابات ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا. الیکشن ایکٹ کی سیکشن 58 انتخابات منسوخ کرنے کی اجازت نہیں دیتی. جسٹس آف پاکستان نے کھلے لفظوں میں آج یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو ملتوی کر سکے. اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوکھیل کے اوپر کل، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے
تو آج جو یہ بینچ سماعت کر رہا ہے، اس کے اندر ناظرین کرام 5 رکنی یہ بینچ ہے، جس کی جو سربراہی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن اس کے ممبر ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے جو کہ اس کیس کے اوپر سماعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے بھی ایک نماز سامنے ہے، اگر 90 روز سے زائد روز میں انتخابات ہوں تو کیا یہ آئین سے انحراف نہیں؟ وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ 90 روز سے اوپر جائیں گے تو آئین سے آپ انحراف کر رہے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ 8 اکتوبر تاریخ کو جائز قرار دے سکتی ہے؟ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی گیا وہ جائز ہے بھی صحیح ہے نہیں، کیا سپریم کورٹ اس کو جائز دے سکتی ہے آئین کے مطابق؟ اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے بھی اہم ترین ریمارکس ہیں۔ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہی نہیں، اور یہ بات الیکشن کمیشن اسی عدالت میں کر چکا ہے جو کہ پچھلے آپ نے سو موٹو کیس کے اندر دیکھا تھا۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن 90 دن سے تاخیر نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کرانے میں 90 روز سے زائد تاخیر نہیں کر سکتا۔ وہ ایک اور بیان بھی سامنے آیا ان کا، وفاقی حکومت جب 10 ارب روپے کی 1 لاکھ لیپ ٹاپ چلانے کی اسکیم شروع کر سکتی ہے، اسی کے متعلق آپ 20 ارب روپے کی فنڈ جاری نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ الیکشن کروا کے عوام کو ان کا آئینی حق استعمال کرنے دے۔ جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے بھی اہم ترین ریمارکس ہیں۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا اگر انتخابات کرانے کی صورتحال نہ ہو تو الیکشن کمیشن کو عدالت سے اجازت لینی چاہیے، اس سلسلے میں واضح اتھارٹی عدالت ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ناظرین کرام، وہ ان کی طرف سے بھی یہ سامنے آیا ریمارکس کہ وہ اس کے اوپر ایک تجویز پیش کر رہے ہیں، یہ ججز کی تنخواہوں سے پیسے کاٹ کر پاکستان کے اندر الیکشن کروا جائے۔ دوسری طرف وفاقی حکومت کی طرف سے ایک گھنونی قسم کی اور گھٹیا قسم کی جو کیمپین ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں وہ یہ آرڈر دینے لگے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ 90 روز کے اندر انتخابات کرائیں۔ وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر کیا وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگ گئی؟ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ادھر قومی اسمبلی کے اندر ٹھہر کر یہ بیان دے رہے ہیں وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگ رہی ہے؟ پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں چیف جسٹس کے اختیارات محدود کر دیے جائیں، اور آج انہوں نے کہا کہ یہ اندیہ بھی دیا کہ پارلیمنٹ کو اس کے اوپر قانون سازی کرنی چاہیے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی کر لیا گیا اور اس کا مین ایجنڈا بھی یہی میرے خیال میں ہونے جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کر دیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر تو کھل کر تنقید کی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ملک کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے جو ہیں وہ برابر کر دیے جائیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی عدالتیں تھیں جنہوں نے اسی پرائم منسٹر کے بیان حلفی کے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ان کے بھائی اور ایکس پرائم منسٹر اور ایک کرپٹ جو کہ سزا یافتہ ایک پاکستان کے اندر ایک وزیر اعظم ہے اور وہ ہے نواز شریف، اس کو جو ہے انہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر باہر بھیجا تھا، ان کو واپس لائیں پھر آپ ترازو کے دونوں پلڑے بھاری کریں۔ ناظرین کرام اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ بھی بیل کے اوپر ہیں، وہ بھی بڑا شور مچا رہی ہیں آج کل کے ترازو کے پلڑے جو ہیں وہ بھاری کر دیا جائیں، برابر کر دیے جائیں۔ تو ان کو بھی کہوں گا ناظرین کرام، کیا مریم نواز کو جب وہ یہ بات کر رہی تھی، کیا مریم نواز کو اس وقت سہولت کاری نظر نہیں آتی جب خود محترمہ کو جھوٹی بیماری کے بہانے جیل سے باہر آنے کی اجازت دی گئی؟ ایسے وقت بھی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو میں کہہ رہا ہوں اسے اس وقت بھی اس دختر مشرق کو عدالتی سہولت کاری نظر نہیں آتی جب پاپا جانی کے پلیٹلیٹس کے بہانے 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک سے فرار کروایا گیا۔ ناظرین کرام یہ وہ صورتحال ہے جو کہ پریشان کن ہے، ایک وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملے کر رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام اگر آپ دیکھیں کہ آرمی چیف صاحب کی بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں، کرنی بھی چاہیے پرائم منسٹر کو، لیکن یہ کچھ حد سے زیادہ ہی گزر کے آگے کر رہے ہیں کہ وہ حافظ صاحب بھی ہیں، سواٹ بھی ملی ہوئی ہے ان کو، وہ جی بڑے 100% پروفیشنل آدمی ہیں، 100% تعیناتی کی گئی ہے، اور پی ٹی آئی اس کے اوپر سب سے اہم بات پی ٹی آئی اس کے اوپر کیمپین چلا رہی ہے۔ حالانکہ آپ حالات کو دیکھیں، انہوں نے بیانیہ بنایا تھا نومبر کے اندر کہ اگر ہمارے میں چیف کو اپوائنٹ کریں گے عمران خان اس کے اندر رکھ نہ ڈالے، لیکن ناظرین کرام وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان ہمیشہ اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے ایک بات بھی نہیں کی آرمی چیف صاحب کی تعیناتی کے اوپر، اور جیسے صدر مملکت صاحب وہاں پر پہنچے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اس کی منظوری دے دیں۔
تو اب بات یہ ہے کہ ایک انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ ایک فوج کو بدنام کرے گا، ایک پارٹی فوج کو بدنام کرے گی، ایک پارٹی عدلیہ کو بدنام کرے گی، ایک پارٹی فوج کے جنرل کا نام لے گی اور ایک پارٹی فوج کے جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ان کا نام لے گی۔ یہ کس قسم کی سیاست کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے حالات اس کے سہولت کار ہو سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، کیا پاکستان اس کو برداشت کر سکتا ہے ان جیسے حالات کو اور ان جیسے واقعات کو؟ آنے والے وقتوں کے اندر اور بھی بہت سی اہم ترین خبریں آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، بیل آئیکن کو بٹن دبا دیجیے اور دبانا نہ بھولیے گا، لازمی دبا دیجیے گا تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس ملک کے باخبر شہری تصور کیے جائیں۔ اللہ حافظ ناظرین کرام۔